नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में नादिम मिर्ज़ा की जानिब से खुश आमदीद। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इन 2 सालों में जो तब्दीलियां हमने देखी हैं उन तब्दीलियों का इस वक्त जिक्र करना भी ज़रूरी है, उन पर बात करना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने इन 2 सालों में ये देखा और अब जाके कम अज़ कम कि इससे जो पीटीआई की हुकूमत है, जो वफाक की हुकूमत है, उसका फोकस जो है वो सिंध है और ख़ासकर कराची है। हाल ही में जो सिंध का हाल हुआ, हालिया बारिशों के बाद हालिया चीज़ों पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हल तलब हैं और अभी से नहीं, वो कई दिहाइयों से हल तलब है। पीटीआई हुकूमत के अब भी जो रिसेंट इक़दाम हैं उनसे मालूम ये होता है, नज़र ये आता है, उम्मीद ये बनती है कि जो हल तलब मसाइल हैं उनका हल होने जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से हल होंगे, क्या इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या हिदायत उन्होंने जारी की हैं, किस तरह से अमल पैरा होंगे, ये तमाम चीज़ें जो शख्सियत से हमें जाननी है, जिनके थ्रू ये तमाम काम इंशाअल्लाह ताला होंगे और ये इनकलाब आएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतहाई बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, पीटीवी के लिए टाइम निकाला। गवर्नर साहब, बात इसलिए मैंने इंट्रो में भी थोड़ी सी तमीज़ बांधी क्योंकि कल ही हमने देखा कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में और सिंध और बिलखुसूस कराची ज़ेरे गौर भी आया, डिस्कशन का हिस्सा भी बना, कुछ हिदायत भी दी गई NDMA को, FW को, जिनसे आपकी आज मीटिंग भी, तो उसकी कुछ डिटेल्स हम जानना चाहते हैं, आवाम जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। एक्चुअली नादिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की परसों और ही साउंडेड वेरी वरीड अबाउट कराची सिचुएशन जो एग्जिस्टिंग है, हालिया बरसातों के बाद जो पानी की जो सिचुएशन थी, फ्लडिंग हो रही थी और जो लोगों के घरों में पानी घुस गया था, बड़े दर्दनाक और कर्दनाक मनाजिर देखने को मिले। किसी बच्ची का जहेज बह गया, किसी का घर तबाह हो गया, किसी छोटे छोटे घरों लोगों ने बना के रखे हुए। और फिर उसके बाद एक ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो मेयर ने करना था, कि वो सिंध गवर्नमेंट ने करना था या लोकल गवर्नमेंट ने करना था। तो वो अवाम को इससे बड़ी एक तकलीफ का शिकार हो रहते हैं कि जी करना क्या है, हम क्या करें, किसने करना है। तो जब मेरी वज़ीर आज़म से बात हुई और वो अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ कराची के लिए, क्योंकि लोग उनकी तरफ देख रहे थे, कराची के अवाम ने तो भरपूर वोट दिया वज़ीर आज़म को और उनकी जमात को। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे चला गया वज़ीर आज़म साहब के पास। जब मैं गया हूँ, बैठा हूँ, तो हमने कोई एट लेंथ इसके ऊपर डिस्कशन किया। इफ आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, तकरीबन घंटा में लगा होगा कराची को डिस्कस करने में, नॉट ओनली पॉइंटिंग आउट दिस प्रॉब्लम्स बट उसका सोल्यूशन क्या है। और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये थी कि हर बारिश में हम वज़ीर आज़म को कहते हैं कि जी आप कुछ फंड रिलीज कर दें ताकि हम ये नाले साफ करा दें। अब ना ये वज़ीर आज़म का काम है, ना ये वफाक का काम होता है इसमें एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ अवाम तकलीफ में आती है वहाँ वज़ीर आज़म तो पूरे पाकिस्तान का है ना, वो एक खास मखसूस जगह का तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन दो। तो हमारी जो बात तय हुई वो ये थी कि NDMA के चेयरमैन और DG FWO यहाँ पर आएंगे और वो एक मुकम्मल सर्वे करके एक दिन के अंदर 24 घंटे में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को देंगे और काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उस पर मैंने उन्हें ये भी रिक्वेस्ट की कि हमें इसमें कई जगह पे सिंध हुकूमत की मदद की दरकार होती है, ज़रूरत होती है हमें, तो उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया जाए ताकि हम एज वन ये काम कर सकें, ना कि कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट देने के लिए बल्कि एक रियल इम्पैक्ट जो कराची डिजर्व भी करता है, कराची जैसा शहर। तो उसके लिए फिर अभी थोड़ी देर में DG और चेयरमैन NDMA और DG FWO मेरे पास आ रहे हैं और हम एक प्लान जो हमने किया है वो उनके हवाले करेंगे। वो अपने प्लान को लेकर आ रहे हैं, FWO ने भी प्लान कुछ किया हुआ है, तो वो शेयर करेंगे और फिर हम इंशाअल्लाह कल वज़ीर आज़म को मेरी ख्वाहिश है कि रिपोर्ट पेश करके और ऑर्डर्स उनसे रिलीज़ करा दें कि कराची, वैसे तो ऑर्डर उन्होंने जनरल ऑर्डर तो कर दिया है कि कराची में सफाई हमने करनी है इसके लिए जिससे लोगों को सहूलत मिले, और उसके लिए उन्होंने पाक आर्मी को भी कहा है कि वो सुपरवाइज रोल जो इसमें अपनाएं और इसको देखें। और उनके जितने MNA MPAs हैं उन्हें भी हिदायत जारी की गई है कि जैसे ये काम शुरू हो
تو وہ سارے آن گراؤنڈ موجود ہوں اور وہ نظر آنے چاہیے وہاں پہ کام کرتے ہوئے فوج کے ساتھ اور FWO کے ساتھ. یہ تو وہ پلان ہے جو آپ نے کل پرائم منسٹر سے شیئر کیا اور اب اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. سر دو چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ امپریشن ڈیولپ ہوا سوشل میڈیا پہ بھی، آج کل آپ کو پتہ ہے بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے، کہ جی کراچی کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ مزید یا کچھ ڈفرینٹ عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں ان لانگ رن یا ان فیوچر. پلس جو سندھ گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، آپ کو ان کا تعاون یقیناً درکار ہوگا، آپ ان کو لوپ میں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہاں سے وہ کوآپریشن بھی نہیں ملتا، پلس 18th امینڈمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آڑے آ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ایک دفعہ پھر یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں ابھی بھی مسلسل ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں سعید غنی صاحب، وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی حکومت نے 162 ارب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا کراچی میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بلیم کر رہے تھے کہ جو آن گوئنگ منصوبے ہیں فیڈرل وفاق کے سندھ میں، اس کی وجہ سے پانی کھڑا ہو گیا. تو ہم فری میں تو کر نہیں رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو خرچہ کیا ہوگا. جو بریجز بنائے ہیں، فلائی اوورز بنائے جن کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا تھا، افتتاح بھی میں نے کیا ان کا، وہ جا کے دیکھیں تو صحیح، نکلے تو نہ ڈیفینس سے باہر تو آئے تو پھر سب سمجھ آئے گی چیز. اور جو گرین لائن کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ گرین لائن تو ایک ہی جگہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے، میرے ساتھ چل کے دکھائیں کون سے پروجیکٹس ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ تھوڑا سا بلیم گیم سے باہر نکلنا پڑے گا. پریکٹیکلی اگر ہم نے کراچی کی مدد کرنی ہے، اور یہ کوئی کراچی بھیک نہیں مانگ رہا کسی سے، کراچی دیتا ہے تو حق مانگتا ہے اپنا. کراچی پاکستان کا کماؤ پوت شہر ہے. جو ایک فیملی میں ایک بچہ ہوتا ہے نا جو سب سے زیادہ کماتا ہے، وہ پاکستان کا بچہ کراچی ہے جو چلا رہا ہے، ملک کی بیک بون ہے اس وقت. اور اس شہر کو اس طرح اگنور کرنا کہ گلی گلی میں کچرا بھرا ہوا ہے، 20 ملی میٹر بارش ہو جائے تو کراچی بہہ جاتا ہے، اسٹرانگ ڈرین کراچی میں ہے ہی نہیں، ڈزنٹ ایگزسٹ. اور یہ نالے جو ہیں ان کے اوپر قبضے ہو گئے، مکان بن گئے، 80 فٹ سے نالا شروع ہوتا ہے اور سرٹن پوائنٹس ہیں جہاں پہ وہ 10 فٹ رہ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی اس میں ضرورت پڑے گی کہ اگر ہم نے ری ہیب کرنا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نالے پہ گھر بنائے ہیں، تو ظاہر آلٹرنیٹ جگہ سندھ گورنمنٹ نے دینی ہے. اس ریہیبلیٹیشن میں اگر ان کو کوئی وفاق کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم بالکل حاضر ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. یہ کوئی معاوضہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کو سندھ گورنمنٹ ہیلپ کر دے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ جو کراچی کا حال ہوا ہے، تو آپ اس کو سندھ گورنمنٹ کی ایک ڈیلیبریٹ موو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کراچی سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملتے تو وہ ان کا کوئی کبھی کراچی ان کی پرائرٹیز نہیں رہا، یا پورے سندھ میں ہی ان کی انکمپیٹنسی ہے جس کی آپ جھلک کراچی میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا وہ انٹرسٹ کراچی میں جو ہونا چاہیے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا. شاید پولیٹیکل بیسس اس کی ریزننگ ہو اس کی کہ کراچی واز نیور، کراچی کبھی ہب نہیں رہا اس طرح سے پیپلز پارٹی کا یا ان کی حکومت کا، وہ سپورٹ نہیں رہی جو ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے. لیکن ڈسپائٹ آف پولیٹیکل سپورٹ کراچی جس کو دیتا ہے، کراچی تو ہمیشہ سے کراچی کا ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ ایک الگ رخ اختیار کرتا ہے پورے ملک سے. وہ جو موومنٹ چلتی تھیں وہ کراچی سے چلا کرتی تھیں، اور کراچی ایک بڑا وائبرنٹ شہر رہا ہے اور ہے ابھی بھی. تو اس کو ڈسپائٹ آف دا پولیٹیکل الائنمنٹ ہمیں اس شہر کو اپنا تو سمجھنا پڑے گا نا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہر میرا نہیں ہے. جب کراچی MQM کو ووٹ کر رہا تھا تب بھی کراچی ہمارا شہر تھا، جب کراچی جماعت اسلامی کو ووٹ کر رہا تھا تب بھی کراچی ہمارا شہر تھا، کراچی اب PTI کو ووٹ کر رہا ہے تب بھی کراچی ہمارا شہر اور زیادہ ہے بلکہ. تو ہمیں تو اب اس کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس کے لیے وزیر اعظم بالکل تیار ہیں کہ جس حد تک بھی ان کو جانا پڑے، جتنا بھی اس کے اندر فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی، مدد کی ضرورت پڑے گی، وفاق کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ CM سندھ کو بھی اس پہ کافی کوآپریٹو اسٹائل میں ان کو آنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ آئیں گے. میں واقعی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے وہ آئیں گے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی اس وقت سنبھل نہیں رہا ہے. انہوں نے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا امید ہے آپ کو کہ وہ آئیں گے، تو کیا وہ یہ سوچ کر آئیں گے کہ کراچی ہم سے نہیں سنبھل رہا، چلو جی وفاق سنبھلے؟ کیونکہ یہاں پہ تو پولیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کریڈٹ کی بات ہوتی ہے کہ کریڈٹ کس کو ملنا ہے، صفائی ہوگی کریڈٹ کون لے گا، اور اگر کریڈٹ کسی اور کو مل رہا ہے یا آپ کی مخالف جماعت کو مل رہا ہے تو پھر آپ کیسے سر؟ دیکھیں یہ تو پروون پوائنٹ ہے کہ جو چیز سندھ گورنمنٹ نے ٹرائی کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، وہ فیل ہوا، ٹوٹلی کولیپس، اٹس اے ڈیزاسٹر. KMC کے جو علاقے ہیں
جو ایک تو کراچی اتنی اتھارٹیز میں بٹا ہوا ہے کہ ویسے ہی بڑا مشکل ہے کام کرنا. ہر 2 کلومیٹر پہ تو اتھارٹی چینج ہو جاتی ہے. کے ایم سی سے آپ آگے نکلتے ہیں کے ڈی اے آ جاتا ہے. یہ کے ڈی اے کی جو ریزیکشن ہے وہ سی ڈی اے کی ہے, وہ سی بی سی کی ہے, آئے چلے جاتے ہیں, ملیر کی ہے, لیاری کی ہے. سب کی اپنی اپنی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, بے انتہا اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں. تو آپ کو ادھر اگر ایک پائپ لائن بھی آپ کو ڈالنی ہو 10 کلومیٹر کی تو 5 لوگوں سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے, 5 اتھارٹیز سے. تو ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے کام. تو 5 میں سے 4 نہیں دے دی, ایک اجازت نہیں دے رہا, تو بس ختم ہو گئی کام. تو ہمیں ایک تو یہ بڑا لانگ ٹرم میں دیکھنا پڑے گا کہ کراچی کو سنگل اتھارٹی میں لانا پڑے گا جیسے دوسرے شہر ہیں, اور ان کی ہمیں یہ ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے کراچی میں کیا ہوا نا کہ اتھارٹی کے اوپر اتھارٹی, ادھر فلانی ادھر فلانی. یہ سب کو ہمیں کریکٹ کرنا پڑے گا. 2 چیزوں پہ آپ سے بات کرنی ہے, لوکل گورنمنٹ پلس کے الیکٹرک. لیکن اس سے پہلے گزارش ہوگی کہ جو سوال میں کہہ رہی تھی, کیونکہ جو امپریشن ایک سوشل میڈیا پہ آیا کہ کراچی کو شاید آپ فوج کے حوالے کر رہے ہیں اور ان فیوچر کوئی کراچی کو یا تو فیڈرل ٹیریٹری میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی گورنر رول کا پلان ہے, تو کیا ایسے کوئی چیزیں ان لانگ رن کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ؟ دیکھیں, گورنر رول تو آج تک کبھی نہیں وزیر اعظم نے میرے سے کوئی بات کی. سنتا رہتا ہوں میں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر لوگوں سے, لیکن یعنی میرے سے وزیر اعظم کیا میرے سے آج تک کسی نے نہیں بات کی اس بارے میں. سو آئی ڈونٹ تھنک گورنر رول از انڈر کنسیڈریشن. باقی چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کو ایڈریس اس کے ایشوز کیسے کرنے ہیں, اس میں بہت انٹرسٹ ہے وزیر اعظم کا. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چاہے وہ 140A کو پش کرنا پڑے جو انہوں نے کیس کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, لوکل باڈیز کو, لوکل گورنمنٹ کو آتھرائز کرنے کا, اس کو کرنا پڑے, یا 149A جو ہے وہ بھی سندھ کے لیے 149(4) جو ہے وہ سندھ کے لیے 2 بار انڈر کنسیڈریشن آیا ہے. اس طرف بھی وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دیکھیں, لیکن اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے. اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں گے 144 کو. اس میں وفاق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ایکوائر کر لیتا ہے, اور وہ پھر بتا سکتا ہے صوبے کو کہ جی یہ اس طرح ہونا ہے, یہ اس طرح ہونا ہے, جو آپ کا اس وقت نہیں ہے. مجھے یاد ہے فروخ نسیم صاحب کا پچھلے دنوں کافی کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ چلا تھا جس میں سندھ گورنمنٹ نے بڑی آگ و گولا بھی ہوئی تھی کہ وفاق اپنے اندر لینے کا بھی کراچی کو سوچ رہا ہے. یہ کوئی کنسیڈریشن کہیں پہ نہ نہیں, ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ سے یہ کہتا کہ ہماری اٹموسٹ خواہش ہے کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہ لینا پڑے اور یہ معاملات کوئی سہولت سے حل ہو جائیں, کیونکہ یہاں پہ سندھ میں بے شک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی 2 مختلف جماعتیں ہیں اور آرچ رائیولز ہیں ایک دوسرے کی, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا ہے اور وہ یہاں پہ اس وقت حکومت میں ہے. تو ہمیں پرابلم نہیں ہے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کہ وہ ہم اس کو نہ تسلیم کرتے ہوئے کوئی کام ایسا کریں. بہت اچھا ہوگا کہ وفاق اور صوبے مل کے یہ کام سر انجام دیں. آپ ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتے, لیکن اگر کچھ مجبوریاں آڑے آ گئی تو جایا بھی جا سکتا ہے. دیکھیے, سارے تمام آپشنز انڈر کنسیڈریشن آ سکتے ہیں اگر مجبوری آئے کوئی تو فی الحال میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو یہیں تک چھوڑنا چاہیے کہ فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مل کے کام کر لیں, کیونکہ ابھی جو یہ لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے, تو میں نے ابھی چیف منسٹر کو بھی فون کر کے کہا تھا کہ ہم کوئی جوائنٹ میٹنگ ایسی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ اس میں آپ کے بلدیاتی نمائندے بھی آ جائیں, اور میں نے چیف منسٹر کو خود بھی دعوت دی تھی کہ آپ آ جائیں. بٹ شاید کوئی وفاق کی طرف سے یا سندھ کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ان کی طرف جائیں گے. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ ادھر بھی چلے جائیں, جا کے مل کر آ جائیں, ادھر بھی آ جائیں. نہیں تو انہوں نے آپ سے ملنے سے یا میٹنگ میں بیٹھنے سے منع کر دیا؟ نہیں, منع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس میسج ہے کہ وہ ٹیم ادھر آ رہی ہے. تو میں کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگر ٹیم آپ کے پاس سے ہو کے میرے پاس آ جائے یا میرے پاس سے ہو کے آپ کے پاس چلی جائے, ون اینڈ دا سیم. بٹ میری خواہش یہ تھی کہ ہم اکٹھے ایک میٹنگ کر لیتے تو شاید اس کی افادیت زیادہ ہو جاتی. بٹ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. مجھے میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. اگر مجھے جانا بھی پڑا اس کام کے لیے سی ایم ہاؤس, تو میں وہاں بھی چلا جاؤں گا. دیٹس ناٹ این ایشو. سی ایم صاحب بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں یہاں آنے سے. کئی بار سی ایم صاحب یہاں آتے ہیں میرے پاس, چائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ہم حالات پہ چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مشورہ مانا جائے کہ وہ میری ہر بات مان لیتے ہیں یا میں ان کی ہر بات مان لیتا ہوں. ہمارے اپنے اپنے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, تھاٹ پروسیس ہیں. لیکن جو ایک امپریشن ہے نا کہ ہماری کوئی کٹی ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو کٹی نہیں ہے.
بہت اچھی بات ہے، کٹی نہیں ہے. میں جب پی ٹی آئی کے نمائندوں سے بات کرتی ہوں، خاص طور پہ این سی او سی کے اجلاس اور یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں تک تو سب صحیح رہتا ہے، میٹنگز کے اندر ڈرائنگ روم کی قیادت میں سب صحیح ہوتا ہے، بٹ ایز لانگ ایز دا ٹاک شوز آر کنسرن اور اٹ اسٹارٹ، تو وہاں سے جو ہے وہ پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. میں نے بھی سنا ہے، بلکہ مجھے اسد عمر نے بھی ایک بار کہا کہ جہاں تک یہ این سی او سی کا اجلاس ہوتا ہے تو یہاں تو سب چیز طے ہو کے جاتی ہے، اور شام کو جب میں ٹی وی کھولتا ہوں تو میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اس میں، تو وہ لیٹ دیم ہینڈل کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن بٹ کراچی should rise beyond politics now. It needs attention. Absolutely. Sir, allow me to take a break. Please. Short break. واپس آتے ہیں. دو اور امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ایک کے الیکٹرک، دوسرا لوکل گورنمنٹ. آج کے اتحاد یعنی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کیا بنے گا جب اگلے آنے والے بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ حریف ہوں گے، حلیف ہوں گے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. Zong Super Weekly Premium Offer سے enjoy کریں 30 GB ڈیٹا باشمول 15 GB YouTube, TikTok اور 100 minutes کسی بھی نیٹ ورک پر صرف 325 روپے کے لوڈ میں. ابھی *225# ملائیں. Zong 4G. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور گورنر عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گورنر سندھ. عمران اسماعیل صاحب کے الیکٹرک، جہاں کراچی کے مسئلے حل کرنے کی بات ہو ہی رہی ہے، تو یہ بھی لگے ہاتھوں آپ لوگوں کی پچھلے دنوں کو کاوشیں بھی رہی، لیکن کاوشیں شاید اتنی پر اثر نہیں رہی، کامیاب نہیں رہی. آپ نے کہا کل سے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اوور بلنگ نہیں ہوگی، وہاں سے تردید آ گئی. لوڈ شیڈنگ آج بھی جاری ہے، بارش کا قطرہ گرتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے. تو جب اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ جی ایکچولی وہ عارف نقوی صاحب کا نام لے کے چپ کراتی ہے کہ جی ان سے پوچھیں اور ان کو بلا کے پوچھیں، یہ معاملہ کیا ہے، حل کیسے ہوگا؟ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ الیکٹرک بیچی کس نے تھی؟ عمران خان نے عارف نقوی صاحب کو؟ جو جس نے بیچی وہی الزام لگا رہا ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ دوسرے کے سر ڈال دیں. جب دوبارہ بکی ہے تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بیٹی ہے. اس سے پہلے تو اچھا کے الیکٹرک نے کیا کیا کہ جو کے الیکٹرک نے معاہدے کے تحت جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی، جو انہوں نے اپ گریڈیشن کرنی تھی کے الیکٹرک کی، وہ اس طرح سے نہیں کی. اب اس میں ہم آ کے ایک چکر میں پھنس گئے کہ ان کا جو لیٹ سے ایک گریڈ ہے جو 500 کلو واٹ لے سکتا ہے اور وفاق ان کو 1000 وہاں سے دینے کو تیار ہے، تو وہ لے ہی نہیں پا رہا ہے وہاں سے، وہ کیسے لے گا؟ پھر انہوں نے پروڈکشن کا یہ کیا کہ ساری کی ساری پروڈکشن گیس پہ کر دی، جو فرنس آئل پہ ہونی تھی، بیکاز آئل ان کو مہنگا پڑتا ہے، گیس اتنی ہے نہیں پیچھے ہمارے پاس، تو وہ گیس کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ان کے پلانٹس نہیں چل پاتے. اور پھر جو آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں وہ بڑے مجھے کیا کہنا چاہیے کہ وہ بڑے نقصان دہ معاہدے ہیں جو ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں. یعنی وہ چلانے سے زیادہ شٹ ڈاؤن کرنے میں فائدہ ہے ان کو، کیپیسٹی کے اوپر پیمنٹ ہو جاتی ہے، وہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو جو انٹینشن ہے نا وہ آپ کو نظر آنی چاہیے پرووائڈ کرنے کی، نہ کہ کہیں سے بلاک کرنے کی. تو یہ پیچھے سے ساری انٹینشن میل انٹینشن نظر آتی ہے ہر چیز کے اندر کہ یہ کیا ہو، جس کی چیز کو ہاتھ لگائیں اس میں آپ کو ایک دم سے ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے اندر. اب جو کے الیکٹرک کا معاملہ ہے، ان کی جو اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تو یہ بارش اور یہ ساری چیزوں کے لے کے ان کا ہر سسٹم بیٹھتا چلا جاتا ہے. یہ لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ سارا برنٹ کو برداشت کر سکے. جو اپ گریڈیشن نہیں ہوئی اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی کہیں پہ بھی. مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کے سی او جو ہیں وہ اپنا ایک گریڈ کا وہ ڈیٹیل بھیجتے ہیں مجھے کہ کہاں سے کیا کیا، کہاں سے کیا کیا. کوئی ٹرپ ہو جاتا ہے یا خرابی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وہ پانی لے ہی نہیں پا رہا. اور دوسری چیز یہ کہ جو ان کا اوور بلنگ کا تھا، میں نے بڑا سخت خط لکھا تھا. آپ نے ایک لیٹر لکھا، دوسرے دن ان کے سی او نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کوئی اوور بلنگ نہیں. پریس کانفرنس سے کیا ہوتا ہے؟ اب آڈٹ ہو رہا ہے ان کا. نیپرا نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اوور بلنگ کی ہے، اب آڈٹ ہو رہا ہے ان کا. جتنی اوور بلنگ نکلے گی، چاہے وہ 1 ارب نکلے یا 10 ارب، ایک پیسہ کنزیومر کو واپس کرانا ہمارا کام ہے.
ہم واپس کرائیں گے. اس کو آپ میک شیور کرتے ہیں ہم نے آڈٹ کروا رہے ہیں ان کا, بڑا فرانسک آڈٹ ہو رہا ہے کے الیکٹرک. کب تک مکمل ہو جائے گا مجھے نہیں پتا کب تک ہوگا, یہ مجھے نیپرا سے پتا کرنا پڑے گا, لیکن جلد ہو. اچھا آڈٹ آپ جتنا باریک آڈٹ کراتے ہیں نا اتنا لمبا ٹائم اس کے اندر ظاہر لگتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ فیز 1 فیز 2 میں کرا رہے ہیں یا وہ ڈائریکٹلی فرانسک آڈٹ پہ گئے ہیں, لیکن انہوں نے بڑا سخت آڈٹ کرانے کا آرڈر کیا ہے, اور اس وقت کے الیکٹرک کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے. اور کے الیکٹرک کو پتا ہے کہ وہ اس وقت ان کے اوپر بڑی کڑی نظر ہے, نیپرا ان کو بڑے سخت اس کے سے دیکھ رہی ہے, کراچی کی عوام ان سے تنگ پڑی ہے, وہ وفاق کی طرف دیکھ رہی ہے. اس میں بھی وزیر اعظم از ریڈی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. سر وہ اینی ایکسٹینٹ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مختلف تجاویز ہے نا کہ آپ پاور سپلائی کی یا پاور جنریشن کی ایک سے زیادہ کمپنیز کو یہاں پر آپ الاؤ کریں, ان میں کمپٹیشن کریں, پلس یہ کہ پروڈکشن اور سپلائی وہ آپ الگ الگ کر دیں. تجاویز کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. عوام جب آپ کو سن رہی ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پیچھے مسئلے مسائل کیا ہے, وہ ایک لفظ سننا چاہتی ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کب ہوگا. میں اگر یہاں پہ ایک سولوشن یہ دوں نا کہ 3 سال میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پاور جنریشن بڑھ جائے گی اور یہ بجلی بھی ہم سستی کر دیں گے, تو لوگوں کو یہ نہیں سننا. ان کو تو ابھی چاہیے, جیسے آپ نے کہا نا فوری سولوشن بتائیں, کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے, آج میرے ساتھ کیا ہوگا, رات کو بجلی جائے گی یا نہیں جائے گی, وہ ساری کہانی ہے. تو میں اس کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اینی ایکسٹینٹ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کے الیکٹرک اپنے معاملات زندگی کاروبار کے جو ہے وہ سیدھے نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ, تو ایون اگر ٹیک اوور بھی کرنا پڑا کہ الیکٹرک کو تو کر لیں گے. اور یہ ہم لاسٹ ٹائم جو یہ یہاں پہ سارا کچھ ہوا ہے بریک ڈاؤن اور بجلی کے 18 گھنٹے بجلی کے سب, اس میں وی ور ویری کلوز. اچھا جی, وی ور ویری کلوز ٹو ٹیک اوور. کہ الیکٹرک کی یقین دہانیاں اور ان کی ساری ایشورنس اور جو ان کے پرابلمس تھے ان کو ہم نے حل کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. یہاں پہ میرے پاس ادھر ہی گورنر ہاؤس میں اسد عمر بھی تھے, عمر ایوب کانفرنس لائن پہ تھے, شہزاد قاسم تھے, ندیم بابر تھے, کہ الیکٹرک کا پورا عملہ تھا, گیس والے سارے بیٹھے ہوئے تھے. بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی, اس میں سارے کمٹمنٹس ان سے لیے گئے, سارا کچھ ہوا. تو یہ دے آر ناؤ انڈر واچ. اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوں گے تو ویل ناٹ ایک پلک نہیں جھپکائیں گے. سر سنا ہے کہ 4 سال سے تقریباً ایک ویٹنگ لسٹ پہ اس پہ ہے کہ جی شنگھائی کمپنی ہے وہ اس کو پرچیز کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کرنے کے موڈ میں, جو اس کا پلان ہے اور یہ سب ہے, اس پہ کوئی پیش رفت؟ میں اس کو فالو نہیں کر رہا کہ وہ کہاں تک ان کا وہ کاروباری معاملہ ہے, وہ حکومت پاکستان اور کے الیکٹرک جانے کہ وہ ان کو کب ٹرانسفر ہوگا کہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کچھ اس میں فائنینشیل ایشوز آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک آپ نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ یو کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ اگر اس پہ نہیں ہوا, ایون دو ٹیک اوور کے الیکٹرک. ٹھیک ہے, اوکے فائن. اب لیٹ می سوئچ ٹو یہ جو بلدیاتی نظام ہے, لوکل گورنمنٹ. سر ہم بلیم دیتے ہیں جب سندھ گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ بلیم دیتی ہے لوکل گورنمنٹ کو. آپ کتنا بلیم دیتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو؟ بلدیاتی نظام میں یعنی یہ بلدیاتی نظام, میئر, تمام کاؤنسلر, اس کے علاوہ جو ناظرین, یہ تمام چیزیں کیوں نہیں, ان کا کوئی رول نہیں بنتا کراچی کی صفائی میں, کراچی کے حالات کو بہتر کرنے میں؟ نہیں بنتا تو ہے, لیکن ایکچولی تو اس وقت میئر کے تو جو حالات ہیں تو بالکل اس کے پر کاٹ دیے ہیں. اس کو پیسے اتنے ہی ملتے ہیں کہ جتنی تنخواہیں چلی جائیں, اس کا جو پاورز ہیں وہ بہت لمیٹڈ کر دیے ہیں. واٹر سیوریج بورڈ اس کے نیچے سے میئر کے پاس ہوتا تھا, وہ ہٹا دیا ہے. کچرا اٹھانے تک کی اجازت نہیں ہے, وہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ انہوں نے بنا دیا ہے, وہاں چلا گیا ہے. تو اس کو بہت اسکوپ آف ورک بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے اس کا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لوکل جو گورنمنٹ ہے وہی پرفارم کرتی ہے یہ سویک ایشوز کو سارے. تو اگر ہم نہ جانے کیوں ہم بار بار یہ ویل کو ری انوینٹ کرنے جاتے ہیں کہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں یا وہ تجربہ کر کے دیکھیں. میں نے خود سی ایم صاحب سے بھی جب لاسٹ ٹائم میرے پاس تشریف لائے تھے, ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, تو میں نے انہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کا یہ تجربہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ناکام ہو چکا ہے, اس کو آپ واپس کسی طرح لوکل گورنمنٹ کی طرف لائیں. کسی کی بھی لوکل گورنمنٹ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میئر کو پاورفل کریں, میئر کو ذمہ دار کریں ان چیزوں کا, صفائی ستھرائی ساری چیزوں کا, تب یہ معاملہ آگے چلے گا. ایک حد تک وہ میرے سے بات یعنی راضی بھی تھے اس بات پہ, ایگری کر رہے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مناسب ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو. مجھے نہیں واللہ عالم کیا ان کی مجبوریاں, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی.
لیکن سر اچھا چلیں آپ کی بات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میئر کراچی کو کمپیٹنسی پہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس دیتے ہیں؟ نہیں 100 آؤٹ آف 100 تو میں اپنے آپ کو بھی نہیں دیتا، تو میں میئر کو کیسے دوں گا؟ میں اس کی کمپیٹنسی کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، وہ تو آفس میں بیٹھا ہوا اسی کا رونا روتا رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ ان کے تمام رونوں کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ 80% جائز سمجھتا ہوں میں ان کے رونوں کو، ٹھیک ہے، شاید 20% ان کی البائز بھی ہوں گی بیچ میں، جہاں یعنی کچھ تو دل کی مجبوریاں بھی رہی ہوں گی۔ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اچھا تو سر ابھی اب نیکسٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے بلدیاتی انتخابات، اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان صاحب جو آج وزیر اعظم ہیں، جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تب بھی اور آج بھی ہمیشہ سے بلدیاتی انتخابات کو، بلدیاتی نظام کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ان کو بھی امپاور کرنا چاہیے۔ اب اگر کراچی میں آنے والے دنوں میں امید ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، ان کی مدت مکمل ہو جائے گی، اب آج جو آپ کے اتحادی ہیں جن کو آپ کم از کم 80 مارکس تو دے رہے ہیں، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی ان کے پاس 80% گلے ان کے ٹھیک ہے، 80% گلے ان کے ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ ان کو چلے مارکس بتا دیں، مارکس کیسے بتاؤں تو ٹیسٹ نہیں بنا، ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، تو کیا آپ آنے والے بلدیاتی انتخابات بالفرض اگر اگست میں مدت کمپلیٹ ہوتی ہے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہو جاتے ہیں، آپ آج اتحادی ہیں، کل کیا پوزیشن ہوگی؟ ان کے سامنے آ کے الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ انتخابات میں جانا پسند کریں گے، میرا خیال، اور جب انتخابات کے بعد جب یہ لوکل گورنمنٹ کی فارمیشن کا ٹائم آئے گا تو اس وقت شاید الائز بن جائیں دوبارہ یا نہ بنے، آئی ڈونٹ نو، لیکن جو وفاق میں جو اتحاد ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور لوکل گورنمنٹ میں جو الیکشن لڑنے کا مارکہ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جوائنٹ وینچر ہونے نہیں جا رہا، ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا۔ پلس ابھی ہم نے ہمیشہ سنا کہ پی ٹی آئی کا ایک نعرہ کہ جی میئر ہمارا، اب آنے والے دنوں میں جو ابھی نیا بل پیش کیا تھا اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب نے، جو ایک نظام بلدیاتی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میئر، اور وزیر اعظم صاحب بھی کہتے تھے کہ میئر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے، نہ کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو الیکٹ کریں، اس میں پھر پیسہ بھی چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس جو نیا بل آپ لوگوں نے تجویز کیا ہے یا جو سفارشات سامنے آئی ہیں، اس میں آپ نے اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا ہے؟ لیا ہوگا، فردوس نقوی اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر اور ان سے بات کرنے کے بعد یہ کام کریں۔ میں اسمبلی کے معاملات تو نہیں دیکھتا جو میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا چیز انہوں نے کس سے بات کی یا نہیں کی، لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ انہوں نے ضرور بات کر ایم کیو ایم سے بات کر کے آن بورڈ لے کے یہ کیا ہوگا۔ نارملی وہ سب سے کنسلٹ کر کے موو کرتے ہیں۔ جب میئر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب جس طرح سے دیگر لوگوں کو ووٹ پڑتے ہیں اسی طرح سے بعد میں ایک الیکشن ہو، کیا آپ کی ساتھ ہی ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوتا ہے کہ میئر کے لیے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں، ان کو میئر کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، پورے کراچی سے ان کا ووٹ پڑے گا میئر کے لیے، اور وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو اس ہاؤس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو نیچے پھر توڑ جوڑ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوتا ہے۔ پھر میں اپوزیشن کی بات کروں گی کہ سندھ میں تو آپ لوگ بہت زور دیتے ہیں بلدیاتی انتخابات کو اور بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی بھی، لیکن جب بات آ جاتی ہے پنجاب کی تو وہ آپ نے مدت سے پہلے ان کو ڈیزالو کر دیا، وجہ؟ دیکھیے پنجاب میں الیکشن ہم نے فوری کرانے تھے اور یہ کرونا کے چکر میں ہم رہ گئے۔ ابھی بھی ہماری فوری خواہش ہے کہ جیسے ہی ہمیں الیکشن کمیشن ٹائم دے دیتا ہے تو ہم اس میں الیکشن میں چلے جائیں گے پنجاب میں، نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی میں بھی ہم یہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور سے الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ جو لوکل باڈی کا نظام ہے وہ اگر حکومت وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی رینوویشن ہوتی رہے اور وہ اس کی یعنی اوور آلنگ ہوتی رہے اور وہ مزید پاورفل ہوتا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارا یہ اسی لیے ہم نے ڈیزالو کیا تھا کہ ہم اس کو چاہ رہے تھے کہ فوری طور سے انتخابات کرا دیں، وہ کووڈ کی وجہ سے وہ رہ گیا۔ ٹھیک ہے سر، 18ویں ترمیم کو لے کر پی ٹی آئی کی بڑی اپنی ریزرویشنز ہیں، اور آپ بھی کہہ چکے ہیں کئی بار، پی ٹی آئی کے نمائندے بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہرڈل ہے، ایک تو ظاہر سے ہوتا ہے سارا پیسہ اٹھ کے صوبوں کو چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ ایک لمبی اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کہتے ہیں کہ جو اسپیشلی کراچی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، تو کیا کس طرح، ایک تو یہ سوال ہوگا کہ کس طرح سے خاص طور پہ جو سندھ میں یا ایون صوبوں میں
में जो हेल्थ का और एजुकेशन का जो सेक्टर है उसको सेंट्रलाइज करने की भी बातें हुई हैं कोविड-19 के बाद। कोई इस हवाले से कोई प्लानिंग, कोई बात, कोई चीज़ ज़ेरे गौर, ज़ेरे बहस? देखिए 18वीं तरमीम को तो कोई भी नहीं चैलेंज कर रहा, और 18वीं तरमीम सिर्फ सूबे सिंध के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा राय से बनी है, तो उसे चैलेंज तो कोई नहीं कर रहा। हाँ, उसको रिव्यू ज़रूर किया जा सकता है। कोई 18वीं तरमीम जो है ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको रिव्यू ना कर सकें और उसमें कोई गुनाह मिल जाता है हमें रिव्यू करने से। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि 18वीं तरमीम की बात की और एकदम से वो लावा फट जाता है कि जी क्या बात कर दी, नाम भी क्यों लिया। तो 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। आया कि इससे मुल्क को, स्टेट को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इसमें कोई चीज़ मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है या मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर चारों सूबों के वज़रा आला बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। उसमें वफाक का नुमाइंदा भी बैठ सकता है गुफ्तगू करने के लिए कि कहाँ तकलीफ आ रही है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कहाँ पे मामलात रुक रहे हैं। और ख़ास तौर से सेहत और तालीम का जो आपने कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको रिव्यू करना। कि मेरा ये ऐसा मानना है कि ये सब्जेक्ट वफाक का ही होना चाहिए, सेहत और तालीम का। यकसा निज़ाम तालीम आप लाने की कोशिश करते हैं, वो हर सूबा अपने अपने सिलेबस पर फंस जाता है कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। हम अगर सेहत के ऊपर मामलात के ऊपर करना चाहते हैं, कोई स्टैंडर्ड कंट्रोल सेहत का रखना चाहते हैं, वहाँ पे हर सूबा फंस जाता है। कोई आलमी कॉन्फ्रेंस हो सेहत के ऊपर, कोई कुछ करना हो, तो हमारी तरफ से 5 लोग बैठे होते हैं, एक एग्री कर रहा है, एक नहीं एग्री कर रहा है, बट इट लुक्स फनी। क्यों की गई थी 18वीं तरमीम? उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? पीपी को अंदाजा था कि हम आने वाले वक्त में एक सूबे में सिमट कर रह जाएंगे, सिंध की जमात बन जाएंगे? क्या हुआ था? देखिए 18वीं तरमीम को मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर से नहीं लेता। इंटेंशन बिहाइंड 18वीं तरमीम वाज डेवोल्यूशन ऑफ पावर, बट क्या पावर थर्ड ईयर पे नहीं गया। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, हमें देखना है कि क्या पावर डिवॉल्व हुआ, यह पावर इस हाउस से निकल के इस हाउस में आ गया। ये दिस इज नॉट डेवोल्यूशन। NFC अवार्ड के लिए हंगामा हो जाता है अगर थोड़ा सा डिले हो जाए या कुछ उसके अंदर आप चेंज करना चाहें तो। PFC अवार्ड की कोई बात ही नहीं करता। प्रोविंशियल कहते हैं NFC दें तो PFC भी देंगे। NFC तो दे रहे हैं ना, NFC किस साल नहीं दिया? हर साल NFC ना दे तो सूबा नहीं चलेगा, NFC तो दे रहे हैं। PFC अवार्ड का कोई जिक्र नहीं है बीच में। मैं कहता हूँ, मैंने वज़ीर आज़म से भी कहा कि आप पूरे मुल्क के लिए NFC को PFC से मशरूत कर दें कि आपको NFC उस वक्त मिलेगा जब आप PFC करेंगे। गुड सजेशन। पूरे मुल्क के लिए कर दें, नॉट एक्सक्लूसिव फॉर सिंध या पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क के लिए कर दें ताकि वो हो जाए मामला। कुछ कट लगाए NFC पे सिंध गवर्नमेंट को? मुझे सही इल्म नहीं है, लेकिन अगर जो चीज़ मुझे पता लगी थी कि जो भी कट लगा है, क्योंकि फाइनेंशियल हालात बड़े ख़राब रहे सारे, आप सबको उसकी वजूहत का इल्म है, तो उसमें जो भी कट लगा होगा हर सूबे को बराबर का ही लगा होगा। ठीक है, यू नो परसेंटेज वाइज। अगर सूबा सिंह को लेट्स से 10% का कट लगा होगा तो 10% का पंजाब को भी लगा होगा, 10% का KPK को भी लगा होगा, 10%, यानी ओवरऑल बजट 10% कम आया होगा। ऐसा नहीं है कि सूबा सिंध को कम किया पंजाब को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है सर, एक और ब्रेक लेना है और ब्रेक लेना है, उसके बाद कुछ और मजीद इम्पोर्टेंट, इससे भी ज्यादा शायद इम्पोर्टेंट मुझे बात करनी है। एक चीज तो कोरोना को लेकर बात करनी है। ये जो मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं, हमने देखा कि ईद की आमद है, पंजाब में सारी मार्केट्स को बंद कर दिया गया, बाजारों को बंद कर दिया गया। सिंध जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा था, उन्होंने बाजारों को रात 11 बजे तक खोल दिया। क्यों? सवाल का जवाब लेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नर साहब जाने से पहले बात कर रही थी कोविड-19 के हवाले से जो स्ट्रेटजी हुई और NCOC का इजलास, मैंने खुद भी वो सेशन अटेंड किया था, उमर साहब और दीगर शख्सियात के साथ हमने वहाँ पे प्रोग्राम भी किया। बल्कि उससे पहले तो मैं कोविड-19 के आप माशाल्लाह से सर्वाइवर भी हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अगर आप शेयर करें, मुझे पता है बहुत जगहों पे आपने किया होगा, वो टाइम, वो एक पेनफुल यकीनन वो पीरियड जिसमें आपने गुजरा, किस तरह से आपने सर्वाइव किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ताकि लोग जो देखते ना कि कुछ नहीं है तो पता है ना कितना कुछ है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना इतनी मोहलक बीमारी नहीं है जितना हमने समझ लिया कि जिसको हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा नहीं। सर्वाइवल रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है और खास तौर से पाकिस्तान में हमारे पास बहुत अच्छा रेट आया और हमने जो इस पर डिप ली है वो सारी दुनिया अप्रिशिएट करी है। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 4, पाकिस्तान इज द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कोरोना को बहुत अच्छा डील किया है। कैन यू इमेजिन? और जब ये शुरू हुआ था ना तो मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म के ऊपर जो प्रेशर था ना लॉकडाउन का, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दें जी, लॉकडाउन कर दें। सिंध भी इधर से चीख रहा है कि लॉकडाउन कर दें, पंजाब में लोग चीख रहे हैं लॉकडाउन करना चाहिए। मेरे घर पे मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म को समझ क्यों नहीं आती। इंतहाई अनपॉपुलर मूव वज़ीर आज़म का, इंतहाई अनपॉपुलर, कि उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। पूरा मुल्क एक तरफ, सारी पॉपुलर डिमांड्स एक तरफ और वज़ीर आज़म एक तरफ कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। और आपकी अपनी होम मिनिस्ट्री एक तरफ। सुने ना ये, और कितना आसान था, इतना बड़ा पॉपुलर डिमांड कि लॉकडाउन कर दें, वज़ीर आज़म करते थे, लोग कहते वाह वाह क्या ज़बरदस्त। उससे लोगों ने बुरा भला कहा, नहीं मानी वज़ीर आज़म की बात। सूबों ने अपनी अपनी मनमानी भी की, कोई मान गया आधा पौना, कोई नहीं माना। स्मार्ट लॉकडाउन का जब लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने दिया, ये बाय द वे वज़ीर आज़म ने सबसे पहले दिया था स्मार्ट लॉकडाउन, उसका मजाक उड़ाया गया। किसी ने बोला जेम्स बॉन्ड लॉकडाउन नाम क्यों नहीं रख देते इसका, किसी ने कुछ उसका नाम दिया। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस कि यार ये हम किस चक्कर में फंस गए, क्या हो रहा है। नाउ द वर्ल्ड हैज रिकग्नाइज्ड इट। इंपीरियल कॉलेज ने इतना बड़ा पेपर इस पर निकाल दिया कि जो मूव वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी वो बिल्कुल राइट मूव थी। सिंध गवर्नमेंट अब खुद मान गई है, अब आप खुद बता रही हैं कि रात 11 बजे तक उन्होंने दुकानें खोली हैं। सो दे हैव एक्सेप्टेड इट कि ये बिल्कुल ठीक तरीका था। आप कैसे इकोनॉमिक क्रंच में ले जा सकते हैं, लोगों को ले जाके मार दें, गरीब लोगों को, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो दुकानों पे, यानी दुकानदार तो चले सर्वाइव कर लेगा, उसकी दुकान पे जो सेलमैन है वो क्या करेगा? कैसे आप लॉकडाउन कर देंगे? उसकी दुकान के सामने जो छाबड़ी लगाता है वो गरीब कहाँ जाएगा? जो बेर बेचता है, अंगूर बेचता है, फ्रूट बेचता है, फल बेचता है, वो तो मर जाएंगे लोग, घरों पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सो ये बड़ा सख्त फैसला, मुश्किल फैसला वज़ीर आज़म ने किया था, बट इट हैज प्रूव्ड एब्सोल्युटली राइट एंड एवरीबडी एल्स हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। जो पॉपुलर डिमांड पे जा रहे थे, इस वक्त हीरो बने थे, चैंपियन थे, मसल दिखा रहे थे कि जी देखें हम कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि नो, प्राइम मिनिस्टर वाज एब्सोल्युटली 100% राइट अबाउट द लॉकडाउन। लक ने भी काफी सपोर्ट किया, वरना आवाम ने तो कोई सपोर्ट नहीं किया। आवाम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए। नहीं, ये तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क में नहीं हुआ ना, उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, आप देखें क्या हालात हुए वहाँ पे। अच्छा, आपने भी कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने देखी थी रात 11 बजे तक दुकानें खोल दी, इसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो अब उसको रियलाइज करे कि वो सही थी। तो फिर पंजाब ने क्यों बंद कर दिए मराकज सारे? देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि जब वज़ीर आज़म कह रहे थे ना कि ये ना जाए लॉकडाउन की तरफ, उस वक्त पहले सबसे पहले सिंध ने फुल लॉकडाउन की तरफ गए। वज़ीर आज़म स्टिल वाज ऑफ द आइडिया कि ना, अच्छा वज़ीर आज़म सिर्फ मशवरा दे रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि फैसला आपने करना है, लेकिन मेरा ये स्टैंड है कि आप ये ना करें। इन्होंने किया, उसके बाद पंजाब ने कर दिया, उसके बाद वो KPK भी बंद हुआ, फिर बलूचिस्तान भी बंद हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ आना शुरू हुआ, फिर उन्होंने खोल के स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आने लगे कि जो हॉटस्पॉट्स थे उनको बंद करें। मेरा ख्याल है कि पंजाब ने जो बंद किया है वो पिछली ईद का जो एक 4-5 दिन का उन्होंने वो देखा है ना, जो एकदम ग्राफ ऊपर चला गया था ईद पे, उससे शायद परेशान होकर उन्होंने किया, और ये टेम्परेरी है। 3-4 दिन सिंध में ग्राफ ऊपर नहीं कहता, कराची में क्या हालात थे, सिंध में क्या हालात थे? पंजाब का अपना कोई होगा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनको। मेरे अगर इफ इट वाज
می ٹو ڈیسائڈ تو شاید میں یہ کام نہ کرتا، لیکن انہوں نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہوگا، اور یہ بہت ٹیمپرری ہے، یہ 4-5 دن یعنی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سندھ کا رات 11 بجے تک بازار کھول دینے کا فیصلہ وقت عید پر، خاص طور پہ عید پہ جب ہم ایک کانسیکوینسز اس کے دیکھ چکے تھے اور ابھی سیکنڈ ویو کا خدشہ موجود ہے، تو یہ کوئی درست فیصلہ ہے کہ رات 11 بجے تک مارکیٹیں کھول دیں اور اسی طرح سے رش بازاروں میں یہ سیکنڈ ویو کو دعوت نہیں دے رہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بازار صبح 12 بجے سے شام 4 بجے تک کھلے گا، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ بازار صبح 12 بجے سے رات 11 بجے تک کھلے گا، تو کس میں آپ سمجھتے ہیں رش زیادہ ہونے کا امکان ہے؟ سر ہم ویسے کراچی کی جب اگر آپ بات کرتے ہیں تو لوگ نے رات 11 بجے کھلا ہوگا تو 10:30 بجے مارکیٹ جانا ہوگا، 24 گھنٹے میں بھی وہی ہوگا، وہ ٹائم وہی والے چوز کریں. لیکن اب یہ لوگوں کو اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ لوگ خود اس پہ خیال کریں. بہت معذرت مگر لوگ خیال نہیں کر رہے، تو پھر ایسے میں جب لوگ خیال نہیں کر رہے تو پھر ریاست کو کرنا پڑے گا. کر رہے ہیں لوگ، ریسپانسبل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کراچی میں، وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ دے آر بیٹر پیپل. کہیں ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جا کے منڈی میں نے دیکھ رہا تھا کل وہ بکرا منڈی میں جس طرح سے وہ بکروں کے دانت اور وہ سارے دیکھ رہے تھے اور آگے پیچھے لوگ گھوم رہے تھے، نہ کوئی ماسک تھا نہ کچھ، اس میں کہیں ایکسائٹمنٹ لوگوں کی ہو جاتی ہے. باقی جنرلی میں دیکھ رہا ہوں خاص طور سے خواتین میں نے یہ بڑا ٹرینڈ دیکھا اور میں ان کو سراہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بازاروں میں نے ابھی جو ہمارے پاس روز فوٹیج آتی ہے میں دیکھتا ہوں وہ ڈسٹینس بھی رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، ماسک بھی پہنی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں گلو بھی پہنے ہوئے ہیں اور دے آر ایکچولی ویری کیئرفل، کیونکہ وہ ایک پورا گھر چلاتی ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ اس کو زیادہ ذمہ ہے بنسبت ہمارے مردوں کے. اور میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے پروگرام کے تحت کہ وہ کم سے کم خواتین سے کچھ تھوڑا سیکھ ہی لیں، کوئی ماسک ہی پہن لیں کچھ. گڈ بنیا تو آپ نے مجھے بھی خوش کر دیا، جو 50 to 55% آبادی ہے خواتین کو، ان کو بھی خوش کر دیا کہ خواتین آر مور رسپانسبل. اور یہ میرا خیال ہے گلوبلی بھی ہوا ہے، جن کنٹریز کی سربراہ خواتین ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑی جلدی کووڈ-19 کو جو ہے وہ شکست بھی دی ہے. تو ایک کریڈٹ تو گورنر صاحب نے بڑا اچھا دے دیا. اچھا گورنر صاحب دوسری چیزوں پہ میں تھوڑا سا آتی ہوں، کیونکہ ابھی جو آپ کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، تو فواد چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. جی میرے ساتھ. ہی از اے گڈ بڈی آف یورز. ہی از اے ویری گڈ فرینڈ. ہے نا، گڈ فرینڈ. پچھلے دنوں بڑے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس آئے فواد چودھری صاحب کی جانب سے، تو یہ کچھ ان کی اپنی چیزیں تھیں یا اگر ہم دیکھیں تو بہت سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ آپس میں گفت و شنید کر کے کہ ہاں جی کچھ پلانٹیڈ کچھ انجینئرڈ بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات کر دینی ہے، یا وہ جو ان کے کچھ کنٹروورشل خاص طور پہ مشیروں کو لے کر یہ تمام چیزوں کو لے کر، کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری فواد سے اکثر کیا کہنا چاہیے لڑائی ہوتی رہتی ہے. اچھا. ہاں میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں تو ہم دل کھول کے لڑتے ہیں. وہ آ کے بیٹھتا ہے میرے پاس اور از اے گڈ فرینڈ، اس لیے ہماری گفتگو بھی بڑی کینڈیڈ سی ہوتی ہے. میں نے اس کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی چیز بری بھی لگتی ہے تو تمہیں کم سے کم اس کا اظہار اپنی پارٹی کے اندر جا کے کرو، پبلک میں نہ جاؤ. فواد چودھری ایک عقل مند آدمی ہے، بے وقوف کہیں سے نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے، سیاست کو بھی سمجھتا ہے اور حکومتی معاملات کو بھی سمجھتا ہے. کل جب وزیر اعظم صاحب کے پاس ہم گئے تھے تو بڑی کینڈیڈ سی گفتگو رہی، کوئی روٹھے کو منانے یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ فواد کوئی روٹھا ہی نہیں تھا تو اس سے کیا مناتے. تو فواد کو میں نے کل جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو میں نے اسے ایک شعر سنایا تھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ ساتھ رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے کوئی برج کا رول پلے کیا فواد چودھری صاحب اور پرائم منسٹر کے درمیان، جو تھوڑی سی ایک نہیں کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. صرف یہ تھا کہ بس فواد اتفاق سے اس کا بھی ٹائم وزیر اعظم سے وہی ہوگا، میرے ساتھ گاڑی میں ہم دونوں ساتھ چلے گئے تھے تو وہ جو کراچی کی میٹنگ تھی اس میں بھی بیٹھا رہا. پھر ایسا کچھ ٹھیک ہے سر. لاسٹ دو چیزیں صرف آپ سے، لاسٹ 2 کوسچنس. پچھلے دنوں علی زیدی صاحب جی آئی ٹیز لے کر آئے، عزیر بلوچ کی اور بلدیہ فیکٹری کی بھی، اور سب جھاگ کی طرح سامنے آئی، سرفیس ہوئی اور جھاگ کی طرح سے بیٹھ گئی. کیا مقصد کیا تھا؟ کیا جے آئی ٹی بلدیہ فیکٹری والی تو پتہ نہیں کہاں پر سے پوچھ چلی گئی، صرف عزیر بلوچ والی ہائی لائٹ ہو گئی. سندھ گورنمنٹ نے کہا یہ وہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی لفافہ دے کر چلا گیا. کیا تھا اس سب کے پیچھے؟ دیکھیں یہ تو آپ علی زیدی بہتر اس کا جواب دے سکیں گے، لیکن میں جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہا تھا اور فالو کر رہا تھا، بڑی خوفناک اور ہیبت ناک قسم کی جے آئی ٹی ہے وہ. اور
جتنے اس کے اندر وہ نام میں پڑھ رہا تھا اور اس کے جو کارنامے اس کے اندر جو میں پڑھ رہا تھا وہ دے آر ریئلی ویری ہاریفائنگ. تو یہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے یا جے آئی ٹی غلط ہے اس کا تو فیصلہ کورٹ ہی کر سکتا ہے. تو آپس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ یہ غلط ہے, وہ سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کر پائے گا. میرا خیال ہے بات یہیں پہ رکی ہے کہ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو علی نے کام کیا ہے ایکسپوز کرنے کا, اس جے آئی ٹی کو سامنے لانے کا, وہ اس میں بھی بڑی ایفرٹ ہے اور خراج تحسین کام اس نے کیا ہے. وہ سامنے لے کر آیا چیزوں کو. اب یہ اٹ از فار دا پیپل ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ یہ جو آپ کے پاس ہے چیز کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, یا کورٹ بتائے تو اس کے بعد آپ ظاہر سے کراچی کے شہری ہیں, کراچی آئٹ ہیں. عزیر بلوچ بھی یہیں کراچی میں رہتے تھے, حبیب جان بھی یہاں پر آن اینڈ آف رہتے تھے. آپ کی کبھی ملاقات ہوئی لوگوں سے؟ انہوں نے کبھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی بات کی, انٹینشن شو کی؟ نہیں, مجھے تو کبھی نہیں ملا کہ کوئی عزیر بلوچ نے جوائن کرنے کی بات کی ہو یا پی ٹی آئی. حبیب جان بلوچ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ ہم ان کو جوائن کریں, کسی سے رابطے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اور کسی نے, مجھے یاد نہیں کون سے اینکر تھا, اس نے اسپیسیفکلی پوچھا بھی کہ آپ کی کبھی عمران اسماعیل سے کوئی بات چیت ہوئی. حبیب جان بلوچ نے اسپیسیفکلی کہا کہ جی میری کبھی نہ عمران اسماعیل سے ملاقات ہوئی نہ فون پہ بات ہوئی. تو سیم گوز فرام مائی سائڈ کہ میں جانتا نہیں ہوں اس کو, نہ کبھی میری ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی ان سے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایسی تھوڑی کراچی میں جلسے کر لیے تھے, اگر عزیر بلوچ ان کے پیچھے نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کبھی کراچی میں جلسے نہیں کر سکتی تھی, جبکہ ایم کیو ایم کا عروج کا ٹائم تھا. ایبسلوٹلی رانگ اینڈ ایبسرڈ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لیاری سے 25 سے 30 سزوکیاں بھر کے ہر جلسوں میں گئی ہیں پی ٹی آئی کے. ایک سزوکی میں 10 بھی آدمی لگا لیں اگر بات مان لیں, ایک سزوکی میں 10 لگا لیں تو 25 سزوکی مطلب 250. قائد اعظم کے مزار کے سامنے والا گراؤنڈ 5 لاکھ کے قریب لوگوں سے بھرتا ہے. اگر 250 بندہ, مقصد ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو کاؤنٹر کیا نا, ایم کیو ایم کو سائڈ کیا, پھر آپ کو الاؤ کیا. نہ ہم نے کبھی ایم کیو ایم سے مدد مانگی, نہ ہم نے کبھی یہ ان سے مدد مانگی. لیاری سے لوگ ضرور آئے ہوں گے, پھر کس سے؟ عوام سے. موسٹ پاپولر موومنٹ ہماری تھی. یو آر وٹنس ٹو اٹ نادیہ. اچھا, نبیل گبول صاحب سے بات ہو رہی تھی تو نبیل گبول صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران اسماعیل صاحب میرے گھر چل کر آئے تھے اور مجھے پارٹی کا ٹکٹ آفر کیا تھا. گیا تھا. You did it. Yeah, he's right. I went to his house. میں نے ان کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی جوائن کریں. اس وقت وہ غالباً پیپلز پارٹی چھوڑ چکے تھے اور وہ اس وقت ایم کیو ایم چھوڑ چکے تھے. وہ ایم کیو ایم میں بھی تو گئے تھے نا, وہ ایم کیو ایم چھوڑ چکے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کچھ اپنے پارٹی کے حساب سے کہ وہ کہاں جائیں. تو میں نے انہیں آفر کی تھی کہ پی ٹی آئی جوائن کریں. پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تو میں سوچ کے بتاؤں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے جہاں بات کی کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے تو کچھ شرائط انہوں نے رکھی تھی جو شاید نہیں قبول ہوں گی پی ٹی آئی کو. بہرحال بات بنی نہیں تھی. سر, بلدیہ ٹاؤن والی جو جے آئی ٹی تھی اس پہ آپ لوگ اتنا زیادہ جس طرح سے عزیر بلوچ کیا, بلدیہ ٹاؤن کو آپ لوگوں نے اتنا ہائی لائٹ یا تشعور نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی آپ کے اتحادی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اس کے کرتا دھرتا ہیں, کچھ پکڑے گئے, کچھ ادھر ادھر ہیں, یعنی پی ایس پی میں بھی شامل ہیں, ان سے کوئی سوال جواب, کوئی رابطے؟ دیکھیے نہیں پوچھ گچھ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. پوچھ گچھ تو ایجنسیز کریں, ایف آئی اے کرے یا دوسرے جو ابھی جو ایم کیو ایم میں لوگ ہیں ان میں سے آپ کسی کو قصوروار نہیں سمجھتے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی آگ کا؟ ممکن ہے ہو, آئی ڈونٹ نو. میں who am I to decide, مجھے بتائیں نا میں کیسے آپ ڈیسائیڈ نہ کریں, لیکن آپ کو پتا بھی نہیں. دیکھیے جن لوگوں نے کیا تھا ان کے نام تو سب کو پتہ ہیں. سہولت مرزا اس کے اندر شامل تھے, اس کے اندر اور چیزیں تھیں. وہ جن لوگوں نے کیا وہ تو یہاں سے غائب, صفحے سے غائب ہو گئے, یا وہ اریسٹڈ ہیں یا وہ مفرور ہیں. باقی جو ایم کیو ایم کا اصل کرتا دھرتا ہے جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا یہاں سے. تو لہٰذا اب جو یہاں پہ جو اس وقت جو ایم کیو ایم پاکستان جو بچی ہے وہ کم سے کم اپنے آپ کو ان واقعات اور چیزوں سے علیحدہ رکھتے ہوئے ہی بچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا لیکن یہ چیزیں ہو رہی تھیں اراؤنڈ اس. بٹ ظاہر ہے کہ وہ کسی چکر میں پھنسے ہوں گے یا جو بھی ہے. تو اب وہ اللہ جانے کہ وہ کتنے انوالو تھے کتنے نہیں تھے. لیکن جے آئی ٹی جو ہے بلدیہ ٹاؤن کی بھی اسی طرح منظر عام پہ آنی چاہیے جیسے جے آئی ٹی والی آئی ہے. چاہے وہ ہمارے اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی ایم کیو ایم جو ایم کیو ایم آج ایم کیو ایم لنڈن ہے اور اس وقت کی ایم کیو ایم جو آج ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس میں بہت بڑا
فاصلہ ہے دونوں میں، اور وہ واضح ڈفرینس نظر آتا ہے کہ اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے ٹائم کا اور ہم سے گفتگو کرنے کا. گفتگو کر رہے تھے گورنر سندھ سے، آپ کے سامنے تھی. امید ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو یقین دہانیاں کرائی ہیں، جن امیدوں کا اظہار کیا ہے، وہ بہت جلد پوری بھی ہوگی. نادر مرزا کا پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.